अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया टेट विद मालिक। कहते हैं जंगल का कानून होता है, पाकिस्तान में तो वो भी नहीं है। किसी की इज्जत, माल, जान कुछ भी महफूज नहीं है। कत्ल इस तरह होते हैं जिस तरह कोई मजाक चल रहा है। डकैतियाँ, अगवा बराए तावान, हर किस्म मजहबी जो तंजीमें हैं एक दूसरे को मार रही हैं मज़हब के नाम पे, तालिबान इस्लाम के नाम पे, और रियासत जो न्यूक्लियर रियासत है वो बेबस नज़र आती है। क्या ये नीयत का फुकदान है या कैपेसिटी क्राइसिस है, जिसको कहते हैं इस्तिदात है कि नहीं है? इसी सवाल को हम जानना चाहेंगे। अगर आज हम फैसला कर भी लें कि हमने तमाम जराइम को सख्ती से कुचलना है, तो क्या हमारी पुलिस फोर्स इस काबिल है? कोई कहता है फ़ौज बुला लो कराची में, बलोचिस्तान में चीफ मिनिस्टर कहता है मैं बेबस हूँ। तो क्या हमारी पुलिस फोर्स इसके काबिल है? हमने इसके लिए तमाम अपने जो आईजीज़ थे उनको दावत दी इस प्रोग्राम के लिए, लेकिन इस्लामाबाद के जो आईजी हैं वो तो शायद अपनी खिफत मिटाने में मसरूफ़ हैं। सिकंदर वाले वाक़े की उन्होंने आने से इनकार कर दिया। जो सिंध में हैं, जहाँ रोज़ाना लाशें 10 से 11 लाशें रोज़ाना गिर रही हैं, वहाँ के आईजी साहब ने कहा मैं बहुत मसरूफ़ हूँ। उन्होंने भी माजरत कर ली। किस चीज़ में मसरूफ़ हैं हमारी समझ से बाहर है, क्योंकि लाकानूनियत पे तो उनका कोई हाथ नहीं है। बहरहाल हमें बाकी 3 आईजीज़ ने ज्वाइन किया है और उनसे आज हम यही बात करेंगे कि क्या हो सकता है, और अगर वो करना भी चाहें तो क्या उनमें इसकी कैपेसिटी है या नहीं है। बलोचिस्तान से हमें ज्वाइन किया है आईजी बलोचिस्तान मुश्ताक अहमद सुखेरा साहब ने। हमें खैबर पख्तूनख्वा से ज्वाइन कर रहे हैं एहसान गनी साहब जो वहाँ के आईजी पुलिस हैं, और ड्यूरिंग डिस्कशन हमें ज्वाइन करेंगे खान बेग साहब आईजी पंजाब। मैं शुरू करता हूँ एहसान गनी साहब से। एहसान साहब, आप फ्रंट लाइन है जिसको कहते हैं, आपका जो सूबा है, और मैं नाजरीन से एक स्टेटस शेयर कर दूं कि सिर्फ 2012 में अगर हम तमाम बॉम्ब ब्लास्ट के वाक़यात टेररिज्म के और उनकी शहादतें उसके नतीजे में होने वाली, अगर हम उनका एक सिंपल डेटा देखें तो फाटा और खैबर पख्तूनख्वा में 65% जितने भी पूरे मुल्क में बॉम्ब ब्लास्ट हुए उनके 65% बॉम्ब ब्लास्ट सिर्फ इन 2 एरियाज़ में हुए, और जितने लोग शहीद हुए, बेगुनाह मारे गए, उनमें से 71% लोगों का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा या फाटा से है। बलोचिस्तान में यही औसत 23% बॉम्ब ब्लास्ट की है और शहादतें 20% लोगों के मरने की। सिंध में 11% बॉम्ब ब्लास्ट हुए टोटल में से और 4% शहादतें हुई, और पंजाब में सिर्फ 1% बॉम्ब ब्लास्ट हुए बाकी सूबों के बेनिस्बत, और 5% जो लोग मरे उनका ताल्लुक पंजाब में होने वाले वाक़यात से था। सो हर लिहाज से केपी के फ्रंट लाइन पे है। पहले तो मुझे ये बताएं 2-3 मोटे सवाल। क्या आपकी पुलिस की ट्रेनिंग या पर्सनल का नंबर ये इस काबिल है कि आप दहशत गर्दी से निपट सकें? जहाँ एक तरफ हम जिक्र करते हैं पुलिस की शहादतों का, तो वहाँ जो हमने दहशत गर्द मारे हैं सिर्फ इस साल में, मैं आपको बता दूँ, वी हैव किल्ड ओवर 44 टेररिस्ट, और तकरीबन 90 के करीब फॉइल किए हैं हमने अटैम्प्ट्स, बॉम्ब ब्लास्ट की, आईईडीज़ की, ये सारा कुछ हम कर रहे हैं। जो हमारे इश्यूज़ हैं, थोड़ा सा मैं इफ़ यू अलाउ बैकग्राउंड में जाऊंगा। मोस्ट ऑफ आवर इश्यूज़ आर नॉट मेड इन KPK, दे आर फ्रॉम आउटसाइड द प्रोविंस एंड एट टाइम्स आउटसाइड द कंट्री। वहाँ से हमारे ऊपर अटैक्स होते हैं ऑलमोस्ट एवरी नाइट, एंड वी आर विथस्टैंडिंग दोज अटैक्स। ये हम कर रहे हैं। हमारी स्ट्रेंथ में शॉर्टेजेस हैं। वी हैव मूव्ड द गवर्नमेंट, उनको हमने कैबिनेट मीटिंग्स में, एंड दे हैव एग्रीड टू इंक्रीज आवर स्ट्रेंथ, नॉट सिग्निफिकेंटली लेकिन काफ़ी हद तक। जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की और इक्विपमेंट की, दे आर ऑल्सो बीइंग मेट। हम ये नहीं कहते कि हमें एक दिन में या एक साल में आप सारे थाने नए कर दें, सारे पोस्ट नए कर दें, बट जो हम कीपिंग इन व्यू आर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द प्रोविंस हम कर रहे हैं उनको, एंड दे हैव कंसीडर्ड टू आवर रिक्वेस्ट। सवाल मुझे जवाब चाहिए, टोटल आपका पर्सनल स्ट्रेंथ क्या है, और इसमें से कितने लोग आपके एक्टिव ड्यूटी पे हैं, कितने ये VVIP ड्यूटी में हैं, ताकि फिर हम उन पे आगे बात चलाएंगे। जी, टोटल स्ट्रेंथ हमारी है अबाउट 77,000। इसमें अब अगर आप टैक्टिक्स देखते हैं, जो मिलिटेंट्स हैं या टेररिस्ट हैं, उनकी टैक्टिक्स बहुत ज़्यादा डाइवर्स हो रही हैं और हैं वो ऐसे कि मुख्तलिफ़ जगहों से हमारे ऊपर अटैक्स होती हैं। अगर आप देखें, हमारी फोर्सेस आर ओवर स्ट्रेच्ड। जो लॉ एंड ऑर्डर, जो बेसिक क्राइम के इश्यूज हैं वो भी हैं, जो टेररिज्म है वो भी। पहले मुझे काइंडली पहले ये बताइए
کہ پہلے تو میں اسٹاف اسٹرینتھ کو ڈیوائڈ کر لوں. آپ کا 77,000 ٹوٹل اسٹرینتھ ہے, اس میں سے آپ کا وی آئی پی اور وی وی آئی ڈیوٹیز پروٹیکشن وغیرہ پہ کتنے لوگ ہیں؟ وی ہیو اباؤٹ 1,000 پلس جو ان پہ ہیں پروٹیکشن, جو پولیٹیشینز ہیں, جو نوٹیبلز ہیں, جو ہائی رسک پرسنالٹیز ہیں, اٹس اباؤٹ 1,000. پھر اگر اب دوسرا یہ بتائیں کہ جو جو آپ کی ٹریننگز ہیں, مجھے کسی نے کہا کہ جی جو ایوریج آپ کا کانسٹیبل ہے یا آفیسر ہے وہ سال میں بیچارے کو 5 گولیاں بھی چلانے کو نہیں ملتی ٹریننگ کے لیے. یہاں ہم نے اسلام آباد میں بھی دیکھا کہ جو ایون جو مارکسمین تھے, جو سنائپر تھے, کسی کو پولیس کے مارکسمین کے اوپر بھی کوئی اعتبار نہیں تھا. آپ کے اگر لوگوں کو ویپنز ٹریننگ وغیرہ مل رہی ہے, کوئی گولی چلانا بھی جانتا ہے, اس کو سال میں کتنا سپینڈ کر رہے ہیں آپ کیپیسٹی بلڈنگ کے اوپر ویپنز ٹریننگ پہ؟ ہمارے پروونس میں ہمیں ایک ایڈوانٹیج ہے کہ ویپن ہینڈلنگ از آلموسٹ ان بلٹ. جو پر ایئر ہمارا ٹریننگ کے دوران یہ پہلے تھا 10 راؤنڈس فائر ہوتے تھے. وی ہیو انکریز دیٹ, ناٹ می بٹ مائی پریڈیسیسرز ہیو انکریز دیٹ ٹو 1,000 راؤنڈس اب وہ فائر کرتے ہیں ڈیورنگ ٹریننگ, وچ از کوائٹ آل رائٹ اگر آپ دیکھتے ہیں. پھر ہم تو آلموسٹ حالت جنگ میں ہیں, تو مسلسل وہ فائر کرتے رہتے ہیں, ریفریشر کورسز کرتے رہتے ہیں, اس میں بھی فائرنگ کرتے ہیں. اف وی گو ٹو دا سنائپرز تو وہ بھی ہمارے جو ایلیٹ ہے اور اے ٹی ایس ہے, آئی تھنک دے آر پریٹی گڈ. اچھا یہ بتائیے, وہ پریٹی گڈ کا تو ہمیں سمجھ آ گیا کہ جب جیل بھی ٹوٹی, بنو کی بھی ٹوٹی اور پھر ڈی آئی خان کی بھی ٹوٹی, اور جو رسپانسز تھیں وہ تو آئی ڈونٹ تھنک دے ور پریٹی گڈ, احسان صاحب, ٹو بی ویری آنیسٹ. اور اس کے علاوہ ہم نے جہاں جہاں دیکھا ہے ود امپیونٹی اسٹرائک کر رہے ہیں. میں یہی چاہ رہا ہوں آپ سے کہ انٹیلیجنس آپ کا جو آؤٹ فٹ ہے, انٹیلیجنس میں کیا ریسورسز آپ ڈال رہے ہیں انٹیلیجنس بلڈ اپ کے لیے, ان کی کیپیسٹی بڑھانے کے لیے, ٹریننگ کے لیے؟ ابھی آپ نے شاید پڑھا ہوگا, نیوز پیپر رپورٹس بھی ہیں, ہم اپنا ایک انٹیلیجنس سیٹ اپ یونٹ سیٹ اپ کر رہے ہیں, اور اس پہ جو ٹوٹل ہمارے ریسورسز ہیں اس کے 3 phases میں ہم اس کو کر رہے ہیں, اینڈ اٹ کمز ٹو اباؤٹ 1.5 بلین کا ٹوٹل اس کا کاسٹ ایسٹیمیٹ ہے, جو phase 1 میں تقریباً 600 ملین اس کا کاسٹ ہے, وچ ہیز از انڈر کنسیڈریشن. سی ایم نے اس کی اپروول دے دی ہے, اینڈ وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ ٹوٹل کاسٹ آپ نے کیا بتائیے؟ اٹ کمز ٹو اباؤٹ 1.5 بلین روپیز. سکھیرا صاحب سے بات کر لوں. سکھیرا صاحب, بلوچستان, ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ بلوچستان میں بھی حالات بہت ہی برے ہیں. آپ کا جو 23% بوم بلاسٹ کے 20% ٹوٹل ڈیتھس جو ٹیررزم کی ہیں وہ بلوچستان میں ہیں. بلوچستان میں ہم سنتے ہیں تو عجیب و غریب قسم کی پکچر نظر آتی ہے. پولیس کے پاس تو ایریاز نہ ہونے کے برابر ہیں آپ کے, وہ بی ایریاز اور اے ایریاز. ایک تو پہلے یہ بتائیں کہ پولیس کی ریٹ بلوچستان کے کتنے فیصد حصے پہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو مالک صاحب. آپ نے جو اے اور بی ایریا کے حوالے سے پوچھا ہے تو وہ تو صرف 5% ہے جو پولیس ایریا ہے, لیکن ابھی یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ بھی ہے اور ایک نوٹیفیکیشن بھی بلوچستان گورنمنٹ نے ریسنٹلی میری ریکویسٹ پہ کر دیا تھا کہ فار آپریشنل پرپزز جو ہے وہ پولیس بی ایریا میں بھی آپریٹ کر سکتی ہے اگر کسی انہوں نے ملزم کے پیچھے جانا ہے یا کسی کو پکڑنا ہے, لیکن جو افیکٹولی جو پولیس ایریا ہے وہ صرف 5% ہے. اچھا یہ بتائیں, آپ کا بھی ہم دیکھتے ہیں ود امپیونٹی روزانہ کبھی ہزاراز مارے جا رہے ہیں, کبھی کی اور مارا جاتا ہے. ایک کوئٹہ ہے, کوئی اتنا بڑا شہر بھی نہیں ہے, کوئی کروڑوں کی آبادی بھی نہیں ہے, لوگ آتے ہیں آرام سے آتے ہیں, مارتے ہیں, وہیں غائب ہو جاتے ہیں اور کوئی ڈسکوری نہیں. اور تو اور جب وہ 2012 میں 11 کے اندر وہ 7 ہزارہ مارے گئے, ان کی انویسٹیگیشنز ہوئی, ان میں سے بھی 9 میں سے 5 افسران ٹارگٹ کلنگ سے مار دیے گئے. تو اگر پولیس اپنے افسران کے ٹارگٹ کلرز نہیں ڈھونڈ سکتی تو عام آدمیوں کے ٹارگٹ کلرز کہاں سے آپ ڈھونڈیں گے؟ ایک تو میں بتاتا چلوں کہ انویسٹیگیشن میں بہت پیش رفت ہوئی ہے, اور پچھلے دنوں میں جو ہزارہ کی کلنگ میں اور پولیس افسران جوانوں کی کلنگ میں انوالو تھے ملزمان, وہ پولیس جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں
انہوں نے مل کے آپریشن کیا اور ان میں کچھ مارے گئے, کچھ اپری ہینڈ بھی ہوئے, تو اس میں خاصی پیش رفت ہے. باقی جو آپ نے بات بیسک کیپیسٹی کی کیپیسٹی یقیناً میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو پولیس فورسز پوری دنیا میں آرگنائز کی گئی ہیں, کوئی بھی آپ ملک لے لیں, وہ بیسیکلی کوئی ٹیررزم اینٹی ٹیررزم فورسز نہیں ہے. جن ممالک کے تجربے کامیاب ہیں جو میں نے بھی دیکھے ہیں, ٹرکی میں گیا ہوں, فرانس گیا ہوں, اسی طرح میں یو کے گیا ہوں, تو وہاں پہ انہوں نے اسپیشلائزڈ فورسز جو ہیں وہ ادارے کھڑے کیے ہیں ٹو کاؤنٹر ٹیررزم. یہ پولیس فورس دنیا میں کہیں بھی جو ہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم فورسز کے طور پہ استعمال نہیں ہوتی. اب خوش قسمتی سی نئی گورنمنٹ جو آئی ہے انہوں نے کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی بھی دی ہے, اور اس کے جو خد و خال سامنے آئے وہ کافی انکریجنگ ہے. لیکن اس کے باوجود چونکہ ہم نے لڑنا ہے, ہم نے عوام کی خدمت بھی کرنی ہے, حفاظت بھی کرنی ہے, ہم اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کرنے کے لیے ایلیٹ کی طرز پر, جیسے پنجاب میں ایک اسپیشلائز اسکول ہے, ہم بلوچستان میں وہ اسٹیبلش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ پچھلے دنوں جو ہمارا بہت بڑا یہ سانحہ ہوا, اس موقع پہ مجھے چیف آف آرمی اسٹاف جو ہیں انہوں نے کال کیا, انہوں نے تعزیت کی, اینڈ ہی واز ویری کائنڈ, ویری جنرس. انہوں نے مجھے آفر کی کہ آپ کی جو آرمز ایمونیشن کی جو کمی ہے, جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بتائیں, پاکستان آرمی وہ پورا کرے گی. میں یہی پوچھ رہا ہوں آپ کی کیا آپ کے پاس اکوپمنٹ کی کمی ہے شکیرا صاحب, اور کیا کمی ہے, آپ کو کیا چاہیے جو آپ کو نہیں ملا ابھی تک؟ جی ہمارے پاس پورے بلوچستان پولیس کے پاس صرف 5,000 جو ہے وہ ملا جلا کے تمام ویپنز ہیں, جبکہ ہماری اسٹرینتھ جو پولیس کی ہے وہ 25,000 ہے, اور پلس 10,000 جو ہے وہ ہمارے پاس بی سی ہے. تو وہ فوری جو ہم نے ریکویسٹ کی اس پہ کوئی 5,000 کے قریب جو ویپنز ہیں وہ پاکستان آرمی جو ہمیں اپنے سٹورز میں سے دے رہی ہے. نہیں تو 20,000 کے پاس ویپن ہی نہیں ہے, 20,000 کے پاس ویپنز ہی نہیں تھے ابھی تک. جی بالکل نہیں تھے, تو ابھی 5,000 اور آ جائیں گے. اربوں روپے جو بلوچستان میں گئے تھے اس پہ پولیس پہ کچھ نہیں لگا, تو اس کا یہ تو ویپنز کی آپ بات کر رہے ہیں, اس کا مطلب پھر آپ کے پاس کوئی دوسرا اکوپمنٹ, وائرلیس اکوپمنٹ اور یہ کوئی ٹیزر شیزر, وہ تو بالکل عیاشی ہوگی, وہ تو بالکل ہی نہیں ہوں گے. اصل میں میرے نزدیک سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ مین پاور کا ہے, کہ مین پاور جو پچھلے آپ کہہ لیں ایک دہائی میں جو پولیس میں ریکروٹ کی گئی ہے اس کی کوالٹی بہت پور ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ٹریننگ کی کوالٹی بہت پور رہی ہے. اب ہم جو فوکس کر رہے ہیں, ایک تو جو ہم ریسنٹ ابھی ہمیں موقع ملا, ہم نے بڑی میرٹ پہ ریکروٹمنٹس کی ہیں, ہم اپنے جو ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہیں ان کو اپ گریڈ کر رہے ہیں, جس میں ہمارا پولیس ٹریننگ اسکول ہے, اور پلس جو الیٹ کی طرز کا میں نے کہا یہاں پہ ہم اینٹی ٹیررسٹ فورس کا ایک اسکول اسٹیبلش کر رہے ہیں. تو اس سے ہماری جو ٹریننگ ہے وہ امپروو سب سے پہلے کرنے کی ضرورت ہے, جس سے کیپیسٹی بلڈ ہو, جوان جو ہے وہ ٹرینڈ ہوگا, اس کے پاس اچھا ویپن ہوگا تو اس کو کانفیڈنس ہوگا. آپ نے کہا کہ ابھی جو ٹریننگ ہوئی ہے, ریکروٹنگ ہوئی ہے, وہ بڑی پور ہوئی ہے, وہ کیا سیاسی بنیادوں پہ تھی, کس قسم کی پور کوالٹی کیوں ہے وہ ریکروٹمنٹ کی؟ جی بالکل, پچھلے 10 سالوں میں انفارچونیٹلی جو میں نے عرض کیا اس میں بالکل جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا سیاسی بنیادوں پہ بھی ہوتی رہی ہیں, اور اس کے علاوہ ریکمنڈیشنز پہ بھی ہوتی رہی ہیں, جو ایک میرٹ تھا وہ آبزرو نہیں ہوتا رہا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور پرابلم یہ ہے بلوچستان میں, بلوچستان میں ایک اور بھی پرابلم ہے انفارچونیٹلی, یہاں پہ جو ایجوکیشن کی اوور آل کوالٹی ہے سکولز کی وہ بھی اچھی نہیں رہی. اچھا, آپ لوگ یہ دوسرا بیک گراؤنڈ چیک بھی کرتے ہیں؟ اب جو آج کے حالات ہیں, یہ مذہبی انتہا پسندی ہے, دوسرے بڑے اینگلز انوالوڈ ہیں, تو جب آپ ریکروٹ لیتے ہیں, جب کسی کو آپ بھرتی کرتے ہیں, تو کیا اس کی آپ یہ بیک گراؤنڈ چیک کرتے ہیں پولیس میں, ایون سپائی کیا دوسری کے کس کا کسی تعلق تنظیم سے یا اس طرح گھر والوں کا؟ پہلے تو یہ کام نہیں ہوتا رہا, لیکن ابھی ہم نے یہ کام شروع کیا ہے, اور ہم نے سکریننگ بھی شروع کی, اور کچھ لوگ ہم نے آئیڈینٹیفائی بھی کیے ہیں کہ جن کے کالعدم تنظیموں کے ساتھ تعلقات تھے. تو اب یہ ہم نے یہ کام شروع کیا, اور اس سے ہمیں خاصا نقصان بھی ہوا ہے. اچھا, یہ خاصا نقصان ہوا ہے؟ ظاہر ہے جو انسائڈر انفارمیشن ہوتی ہے وہ تو سب سے زیادہ ڈینجرس ہوتی ہے. تو ابھی آپ ایک تو نئے لوگوں کی بیک گراؤنڈ چیک کر رہے ہیں, اور جو اس طرح ایگزسٹنگ ہیں ان پہ بھی آپ ایک فریش بیک گراؤنڈ چیک سارے پولیس کا کر رہے ہیں آپ؟ جی وہ اس کے لیے ہم نے کام شروع کیا ہوا ہے, چونکہ ہماری جو پروونشل آپ کہہ لیں پولیس کی اسپیشل برانچ ہوتی ہے اس کی کیپیسٹی اتنی زیادہ نہیں, لیکن ہم نے کام شروع کر دیا ہے.
اور ٹو بگن ود ہم نے جو ہمارے اسپیشلائز یونٹ ہیں ATF کا ہے RRG کا ہے ان کی سب سے پہلے ہم نے بیک گراؤنڈ چیک شروع کیا ہے. پھر اس کے علاوہ جو باقی جو سیکیورٹی پہ ڈپلائڈ ہیں پرسنل ان کی شروع کیا اور گریجولی ہم انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم تمام فورس جو ہے سر ذرا اس کا سیکیورٹی چیک جو ہے وہ بیک گراؤنڈ کر لیں. سر ذرا ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ہمیں خان بیگ صاحب نے بھی جوائن کر لیا. ویلکم ٹو دا پروگرام, جو IG پنجاب ہیں. لیکن ان کے پاس جانے سے پہلے میں احسان غنی صاحب سے یہی سوال کرنا چاہ رہا ہوں. احسان صاحب, فرنٹ ادھر KPK کے اندر کیا آپ لوگ اب نئی بھرتیوں کا بیک گراؤنڈ چیک کر رہے ہیں کہ کسی کا کسی مذہبی تنظیم سے یا کسی گروپ سے اس کا یا اس کے خاندان کا تعلق نہ ہو, اور جو ایگزسٹنگ آپ کی پولیس فورس ہے کیا آپ ان کے لوگوں کے سب کے ایک بیک گراؤنڈ چیک کر رہے ہیں دوبارہ؟ بالکل, یہ ایک آن گوئنگ پروسیس میں اس کو کہوں گا کہ جب ہمارے ریکروٹس آتے ہیں تو ناٹ اونلی فرام دا اسپیشل برانچ بلکہ ہم انٹیلیجنس بیورو سے بھی ان کا بیک گراؤنڈ چیک کرتے ہیں اور کر رہے ہیں. جو پیچھے ہوئے ہیں ان کی بھی بیک گراؤنڈ چیکس ہو چکی ہیں, اور جو ابھی ہم نے ریسنٹلی ایک ریکروٹمنٹ کا پروسیس شروع کیا ہوا ہے اس کا بھی ونس وی ہیو دا فائنل لسٹ تو ان کا ہم ضرور چیک کریں گے. تو سر ابھی تک 77,000 لوگ ہیں آپ کی پولیس میں, کتنے لوگوں کا چیک ابھی تک ہو گیا ہوا ہے؟ 1000, 1500, 2000؟ یہ جو جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا یہ ہم ساتھ ساتھ کر رہے ہیں. جب یہ پہلے ریکروٹمنٹ ہوئی تھی, پھر اس کے بعد پچھلے 5 سالوں میں جو بڑی ہے اسٹرینتھ ہماری, تو وہ اٹ از پارٹ آف دا پروسیس آف ریکروٹمنٹ, کہ اس کے ساتھ ساتھ ہی ان کی ویریفیکیشن ہوتی رہتی ہے. یہ ابھی جو ہم کر رہے ہیں فائنل لسٹ بھی کریں گے. سر میں ذرا ابھی ہم ناظرین ایک چھوٹا کمرشل بریک لیں گے, اور بریک لے کے واپس جب آئیں گے تو خان بیگ صاحب سے میرا پہلا سوال یہ ہوگا کہ تمام صوبوں میں بہت زیادہ دہشت گردی ہوئی, بہت زیادہ شہادتیں ہوئی, پنجاب میں ہی بہت لوگ مارے گئے, لیکن پھر بھی فیصد وائی صرف 1% بوم بلاسٹ پنجاب میں ہوئے, حالانکہ 60% کا یہ ہم پنجاب پاکستان کا ہے. 5% شہادتیں ہوئی جو بڑی اچھی بات ہے. مگر دوسرے صوبوں میں کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ اس لیے یہاں نہیں ہے, اس لیے نہیں کہ پولیسنگ بہت بہتر ہے, بلکہ اس لیے کہ وہاں پہ کھلی چھوٹ دی گئی ہوئی ہے, اور ایک انڈرسٹینڈنگ سی تھی آج تک کہ آپ جہاں مرضی جا کے دھماکے کریں, وارداتیں کریں, آپ پنجاب میں نہ کریں تو ہم آپ کو نہیں چھیڑیں گے. کیا یہ حقیقت ہے کہ واقعی پنجاب کی پولیس اتنی ایفیشنٹ ہے کہ اس نے ایسی زبردست نکیل ڈالی ہوئی ہے؟ اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. بریک سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ IG پنجاب نے ہمیں جوائن کیا, اور میں ان کے لیے سوال چھوڑے گیا تھا کہ صرف 1% بوم بلاسٹ پنجاب میں ہوئے, 5% شہادتیں, ٹوٹل جتنے لوگ شہید ہوئے پچھلے سال 2012 میں. تو کیا پنجاب پولیس اتنی افیکٹو ہو گئی ہے کہ واقعی وہ الزام کہ وہاں پہ کسی کو ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا اس میں زیادہ وزن ہے؟ یہاں سے شروع کرتے ہیں. خان بیگ صاحب یہ بتائیے, پہلے تو 2 سوال. ایک تو یہ کہ آپ کے کتنے پرسنل ہیں ٹوٹل, کیا اسٹرینتھ ہے پنجاب پولیس کی, اور اس میں سے VVIP اور VIP ڈیوٹیز پہ کتنے لگے ہوئے ہیں, تاکہ باقیوں کی پھر ہم بات کر لیں گے کہ ان کے اوپر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. پنجاب کی جو ٹوٹل اسٹرینتھ ہے وہ تقریباً 1,70,000 پہ مشتمل ہے, اور جو VVIP یا VI سیکورٹی ڈیوٹی پہ ہوگی وہ زیادہ سے زیادہ 3 سے 4,000 بندے ہوں, جس میں فورن مشنز اور یہ سارے مین کی پوائنٹس یہ سب شامل ہوتے ہیں. خان صاحب آپ نے یہ بتایا کہ آپ کا تقریباً 1,70,000 ہے. یہ بتائیے کہ جو یہ الزام آتا ہے کہ پنجاب میں کیپیسٹی لیول تو وہی ہے جو ہم نے دوسرے صوبوں میں دیکھی ہے, وہاں پہ بھی جو پولیس ہے اس کو کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, جہاں ٹیررسٹ کا دل کرتا ہے کر دیتے ہیں, ناکوں پہ بیچارے کھڑے ہوئے لوگ, ان کو نہیں پتہ وہ کس کو چیک کر رہے ہیں, کیا چیک کر رہے ہیں. تو یہ الزام میں کوئی سچائی ہے کہ وہاں پہ آپ لوگ ہاتھ ہی نہیں ڈال رہے ٹیررزم کو, ٹیررسٹوں کو, اور وہ دوسرے صوبوں میں تو کرتے ہیں واردات, پنجاب کو انہوں نے بخشا ہوا ہے؟ میں اس الزام کی مکمل تردید کروں گا. ایسی کوئی بات نہیں. پنجاب پولیس ہر قسم کے ٹیررزم پر ہاتھ ڈالنے پر کبھی جھجکاتی نہیں ہے, لیکن یہ چیز میں واضح کر دوں کہ جتنے بھی دہشت گردی کے واقعات پنجاب میں ہوئے وہ زیادہ تر ٹریس ہوتے ہیں, اور ان میں ملزمان وقت کے ساتھ ساتھ گرفتار بھی ہو جاتے ہیں. اور یہ بتائیے جی فرمائیے. اور مارچ اپریل میں ایک وسیع پیمانے پہ
ان سب کے خلاف پریونٹیو ایکشن بھی لیا گیا تھا جن لوگوں کا تعلق دہشت گرد تنظیموں سے تھا۔ یہ بتائیں جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے، آپ لوگ 2-3 سوال جو میں نے دوسرے آئی جی صاحبان سے بھی کیے، ہمیں بتایا گیا کہ جی ویپنز ٹریننگ پہ 5-6 گولیاں چلاتا ہے میکسیمم ایک بندہ سال میں، اور نہ اس کا نشانہ ہے، نہ اس کی بندوق ٹھیک ہے، نہ اس کا نشانہ ہے۔ پہلے تو یہاں سے شروع ہوں کہ کیپیسٹی بلڈنگ، آپ مطمئن ہے جو آپ کی کیپیسٹی ہے انٹیلیجنس گیدرنگ کی، کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز کی، اور خاص طور پہ جو اسلحہ اور اس کے ویپنری کے یوز کی، کیا آپ کے سٹاف اپ ٹو ڈیٹ ہے کہ آپ کی کوئی کمی ہے اس میں؟ آپ کے سوال کے 3 حصے ہیں۔ پہلے ہم ویپنری یوز کی بات کر لیتے ہیں۔ ہر جوان اس لیول پہ نہیں ہوتا، نہ یہ آرمی میں ہر جوان SSG کی طرح ٹرینڈ ہوتا ہے، لیکن پنجاب میں ایلیٹ پولیس کا ایک پورا نظام ہے جس کے مطابق ایک لگاتار ٹریننگ چلتی ہے اور نئی ٹیمیں ٹرین ہو کر اضلاع میں جاتی رہتی ہیں۔ اس کا ایک جو دوسرا سسٹم ہے کہ جب ان کی عمر 40 سال کی ہو جاتی ہے تو وہ ایلیٹ پولیس فورس سے نکل کے نارمل پولیس ڈیوٹی کرتے ہیں۔ اس قسم کی مکسنگ جو پچھلے 9-10 سال سے چلی آ رہی ہے، نیچے کیپیسٹی لیول بھی بہتر ہو گیا، لیکن میں اس میں کہنے میں کوئی مذاکرہ نہیں سمجھوں گا کہ ہمیں اپنی فائر پاور میں اور فائر ٹریننگ میں اور امپرومنٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اب دہشت گرد فائر کرنے سے نہیں چوکتا۔ تو آپ کا ابھی جو اس میں ہے، کیا آپ کے پاس اسلحہ جتنا ہے ہونا چاہیے، بجٹنگ ہے، فنڈنگ ہے؟ جس طرح میں نے بلوچستان کا خوفناک فگر سنا کہ 25,000 کی تعداد اور 5,000 کے پاس صرف اسلحہ تھا، اور وہ تو ٹوٹل جو اسلحہ ہے اس میں بھی کوئی اچھا ہوگا کوئی برا ہوگا۔ پنجاب میں بھی کیا سچویشن ہے کہ جتنی آپ کو فائر پاور چاہیے اور وہ چاہیے، آپ کے پاس ایکوپمنٹ پورا ہے؟ پنجاب میں ٹریننگ کے تو بات کی بات ہے۔ پنجاب میں جہاں تک آرمز کا تعلق ہے، پولیس 3 قسم کے ویپن استعمال کر رہی ہے۔ ایک SMG ہے جس کو عرف عام میں کلیشنکوف کہا جاتا ہے، G3 ہے اور MP5 ہے۔ ہماری ضرورت کے مطابق یہ اویلیبل ہے اور ہر سال اس کی جو تعداد ہے وہ بجٹ آتا ہے اور وہ بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ اچھا 2-3 چیزیں بتائیے کیا لیکن ایمونیشن کی کمی کبھی کبھار محسوس کی جاتی۔ اور دوسرا یہ بتائیں کیا آپ لوگ جب اب نئی بھرتیاں کر رہے ہیں اور جو آپ کی پولیس فورس ہے، کیا آپ بیک گراؤنڈ چیک کر رہے ہیں دوسرے صوبوں کی طرح، اور اگر کیا تو کتنوں کا کیا ہے؟ کچھ باقی صوبوں نے بھی فگر نہیں بتایا، کہہ دیا ہے کہ ہم کر رہے ہیں، وہ تو جواب یہی میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا، کیونکہ بہت بڑا الزام آتا ہے کہ بہت زیادہ انسائیڈر جابز ہیں۔ سلمان تاثیر کا اگر قتل ہوا تو وہ بھی ان کی اپنی سیکیورٹی گارڈ نے کیا۔ اس طرح اور بھی بہت اٹیکس میں آپ کے تنظیموں میں جو لوگ نکلے ہیں، یا وہ ڈائریکٹلی پولیس کے اندر سے نکلے ہیں یا ان کے رشتہ دار نکلے ہیں، تو کیا نئے لوگوں کا آپ بیک گراؤنڈ چیک کر رہے ہیں بھرتیوں سے پہلے، اور جو ایگزسٹنگ لوگ ہیں ان کا کیا کر رہے ہیں بیک گراؤنڈ چیک کرنے کے لیے؟ آپ نے اس کو خود ہی سوال کا جواب دے دیا ہے کہ پنجاب میں جب انیشل بھرتی ہوتی ہے کنسٹیبل اور ASI لیول پہ، تو ہر بندے کا بیک گراؤنڈ چیک ہونے کے بعد ہی اس کا اپوائنٹمنٹ لیٹر ہوتا ہے۔ سو انیشل سیکیورٹی کے بغیر کوئی بندہ بھرتی نہیں ہوتا، اور یہ طریقہ پچھلے 6 سال سے رائج ہے۔ لیکن ان نوکری میں آنے کے بعد پھر بھی انسان اپنے معاشرے سے امپریس ہو کے اپنے ذہنی خیالات کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے ان سروس بھی اب ہم نے اسکروٹنی شروع کی ہوئی ہے۔ کتنے لوگ ابھی تک آپ نے اسکروٹنی کے تحت نکالے ہیں یا ان کو ہٹایا ہے؟ کتنے لوگ اگر اسکروٹنی ہوئی ہوگی؟ کوئی لوگ تو 1,70,000 آپ کے لوگ ہیں، تو کوئی 70 لوگ 80 لوگ تو نکلے ہوں گے ایسے کہ سارے ہی پاک صاف نکلے؟ بالکل نہیں، پچھلے دنوں میں جو ہم نے کچھ انالیسس کیا تھا اس میں چند ایک ڈیوٹیز پہ سے ہمیں ریکمنڈیشنز آئی تھی کہ ان ڈیوٹیز پہ ان لوگوں کو نافذ لگایا جائے، باقی نارمل ڈیوٹیز پہ ان سے بھی شک لیا جائے۔ تو اسپیشل ڈیوٹی سے ہٹا دیں اگر کسی کے مذہبی تنظیموں سے روابط ہے، ملیٹنٹ آرگنائزیشن سے، لیکن نارمل ڈیوٹی پہ وہی آدمی ٹھیک ہے، اس کو تو پولیس فورس میں ہی نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، مذہبی تنظیموں سے روابط ایک اور چیز ہے، اور انکلائن ہونا یا اس طرح ہونا تھوڑا سا اس میں فرق ہوتا ہے۔ ایسا کسی بندے کا وجود ابھی تک پولیس کے محکمے میں ہمیں نہیں ملا۔ چلے خان صاحب، مجھے یہاں پہ ایک بریک لینی، اور یہی سوال میں آپ سے بھی کروں گا بریک کے بعد آنے کے، اور باقی آئی جی صاحبان سے بھی، کہ ایک تو یہ بتائیے کہ آج تک کتنے لوگوں کو آپ نے جو ایکسٹریم مذہبی جماعتیں ہیں جن کے وائلنس سے بھی تعلق ہے، ان سے تعلق کی بنا پر پولیس سے نکالا گیا؟ اور یہ ایک انٹرسٹنگ بات خان بیگ صاحب نے کہی
کہ ان کو خاص ڈیوٹی سے ہٹا کے عام ڈیوٹیز پہ لگا دیا جاتا ہے. تو جو لوگ جن کا کسی ایسی وائلنٹ تنظیموں سے ڈائریکٹ انڈائریکٹ تعلق ہے, کیا ان کو پولیس فورس میں ہونا بھی چاہیے یا نہیں؟ یہ سوال کا جواب لیں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. بریک سے پہلے ہم نے بڑا امپورٹنٹ سوال اٹھایا تھا کہ جو لوگ اگر ریویو کے اندر ان کے دوبارہ بیک گراؤنڈ میں اگر کوئی تعلق نکلتا ہے عسکری پسند جو ہوتے ہیں ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ان سے یا ایسی مذہبی جماعتیں جن کا تعلق فردر آگے ان لوگوں سے ڈائریکٹ لنک ہے, ان کو کیا کیا جاتا ہے؟ کتنے لوگ آج تک ہٹائے گئے ہیں؟ اور ویدر جس طرح آئی جی پنجاب نے کہا ان کو لیسر ڈیوٹیز پہ ہونا چاہیے, ان کو تو پولیس فورس پہ میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے. احسان صاحب دو سوال ویری کوئکلی تاکہ میں سکھیرا صاحب سے بھی یہی پوچھوں, ریویو کے اندر بیک گراؤنڈ چیکس پہ کتنے لوگ آج تک آپ نے فارغ کیے, اور آپ کی بھی یہی پالیسی ہے کہ اس کو وی وی آئی پی سے ہٹا کے عام آدمی کو مسلط کر دو, ایک آدمی جس کے ویوز بالکل خطرناک بھی ہو سکتے ہیں یا مذہبی اس میں باعث یہ شیعہ سنی فساد کم تو نہیں ہو رہا پاکستان میں؟ نہیں, اس میں جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ اٹ از پارٹ آف دا آن گوئنگ پروسیس, اور شروع میں ہی ہم ان کو ویڈ آؤٹ کر دیتے ہیں. جن کا بعد میں پتہ چلتا ہے دے آر ناٹ کیپٹ آن دا پولیس فورس, بلکہ ان کو نکال دیتے ہیں. ابھی تک کوئی آپ نے ایگزسٹنگ فورس میں سے کوئی ویڈ آؤٹ کیے ہیں؟ نہیں, آف دا ہینڈ آئی ڈو ناٹ ہیو دا فگرس کہ کتنے ہم نے نکالے ہیں, کیونکہ اگر آپ مجھے پہلے بتا دیتے تو آئی کوڈ ہیو گاٹ دا ڈیٹا, لیکن دے ہیو نو پلیس ان دا پولیس فورس. اس طرح کی جو نیگیٹو لیٹ می آسک سکھیرا صاحب the same thing. سکھیرا صاحب, آپ لوگوں نے کوئی لوگ نکالے ہیں بیک گراؤنڈ چیک سے؟ مجھے تو یہ پیپر ایکسرسائز لگ رہی ہے کہنے میں, کسی کو نہیں پتا کہ آج تک نکالے یا نہیں نکالے. بلوچستان میں آپ نے ویڈ آؤٹ کیے ہیں؟ جی ہم نے, جیسے میں نے کہا کہ پروسیس جو ہے وہ سکریننگ کا شروع کیا ہے. وہ 20+ جو ہے ان کو نہ صرف نوکریوں سے نکالا گیا بلکہ کچھ جو ہیں جن کے لنکس اسٹیبلش ہیں ان کو ہم نے اریسٹ بھی کیے ہیں, اور یہ آن گوئنگ پروسیس ہے. اور میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس طرح کے لوگ جو ہیں ان کو بالکل نوکری میں نہیں ہونا چاہیے جو اس طرح کے ایکسٹریمسٹ ویو رکھتے ہیں, کیونکہ وہ دوسروں کو بھی ریڈیکلائز کرتے ہیں, اور ان کو تو بالکل پولیس فورس میں نہیں ہونا چاہیے. اچھا سکھیرا صاحب, آپ بلوچستان آنے سے پہلے تو پنجاب میں اینٹی ٹیررزم یونٹ کو ہیڈ کر رہے تھے, تو آپ کا اس لحاظ سے بڑا ہمیں فائدہ ہے. تو جو ابھی خان بیگ صاحب کہہ رہے تھے, آئی انڈرسٹینڈ آپ کولیگز ہیں تو یو ہیو ٹو بی ویری ڈپلومیٹک اباؤٹ اٹ, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مذہبی جماعتوں سے تعلق ہونا کوئی ایسی بات نہیں, کیا باعث نہیں ہو جاتا ویو؟ کیا یہ خطرناک روش نہیں ہے کہ ہم ان کو پولیس میں رہنے دیں؟ نہیں, مذہبی جماعتوں سے تعلق جو ایکسٹریمسٹ ویو رکھتی ہیں مذہبی جماعتیں, ان سے تو تعلق میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ وہ پھر ریڈیکلائزیشن جو ہے وہ عام جو فورس ہے اس میں بھی وہ بنتے ہیں, اس کا مددگار ہوتے ہیں. یہ ہم نے ادروائز بھی دیکھا ہے کہ لوگ جیلوں میں جا کے ریڈیکلائز ہوتے ہیں, اسی طرح اور کئی فورمز ہیں جہاں پہ ریڈیکلائز ہوتے ہیں. تو وہ جب اس طرح کے ایلیمنٹس کے قریب آتے ہیں تو لیٹ سے اگر وہ 10 بندوں پہ کام کرتے ہیں تو 1-2 بندے اگر وہ ریڈیکلائز کر لیں تو وہ تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے. خان بیگ صاحب, یہی سوال آپ کے پاس دوبارہ کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے جن کے کوئی ایکسٹریم مذہبی ویوز ہیں, بیکاز ہمارے ملک میں 2 ہی مسئلے ہیں, جو طالبان کا جہاد جا رہا ہے وہ بھی اللہ رسول کے نام پہ ہے, جو شیعہ کو مارتا ہے سنی وہ اللہ رسول کے نام پہ مارتا ہے, جو سنی کو کوئی شیعہ مارتا ہے وہ بھی علی خدا کے نام پہ مارتا ہے. تو مذہبی انتہا پسندی تو دبا کے ہے اس ملک میں خدا انفارچونیٹلی. تو کیا آپ کا ویو لینینٹ نہیں ہے خاص طور پہ پنجاب میں جہاں پہ بہت زیادہ ریڈیکلائزیشن ہے؟ نہیں, آپ کا سوال یہ تھا کہ اگر ایک کسی کی فیملی کا اب ہر بندہ جو ملازم ہے اس کو آپ اس وقت تک اس کا اسیسمنٹ نہیں کر سکتے کہ اس کا کتنا ایکسٹریم ویو ہے جب تک آپ اس کا پراپر انالیسس نہ کر لیں. جب اس کا یہ کنفرم رپورٹ ہو جائے کہ اس کا تنظیم میں ایکسٹریمزم کی طرف رجحان بہت زیادہ ہے تو پھر اس کو نوکری میں نہیں رہنا چاہیے, اور اگر ضرورت ہو تو جو قانونی کارروائی ہے وہ بھی اس کے خلاف ہونی چاہیے. کیونکہ آپ ہی نے کہا تھا نا کہ ہم اس کی ڈیوٹیز چینج کر دیتے ہیں, اس لیے کنفیوژن ہوئی تھی. یہ آپ نے مجھے غلط انٹرپریٹ کر دیا. جب آپ انالیسس کرتے ہیں تو اس وقت وہ یہ بھی ڈیفائن کرتے ہیں کہ کس کس ڈیوٹی کے لیے کون سا بندہ فٹ ہے. اگر وہ یہ کہیں کہ جی کہ یہ بندہ ڈپارٹمنٹ میں رہنے کے لیے فٹ نہیں تو اس پہ اس کے مطابق ہی عمل ہوگا. اچھا, انٹیلیجنس گیدرنگ ایک بڑا سیریس ہمیں مسئلہ نظر آ رہا ہے تمام صوبوں میں
KPK میں انہوں نے بتایا وہ 1.5 ارب روپیہ لگا کے اپنی وہ بنا رہے ہیں، جو بلوچستان میں بھی اب ری بلڈ کر رہے ہیں. جب ہم پنجاب میں دیکھتے ہیں، ہم ساؤتھ پنجاب میں دیکھتے ہیں، ہم بڑے بڑے مدرسوں کا آپ کو ہی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، پنجابی طالبان کا فنومنن بھی وہیں سے ہے. ہمیں مرے ہوئے پنجابی طالبان تو پکڑے جاتے ہیں، مل جاتے ہیں KPK میں دوسری جگہ پہ. زندہ طالبان آپ سے کبھی پنجاب میں ہم نے نہیں دیکھا اریسٹ ہوتے ہوئے یا کرتے ہوئے. یہ ڈائکوٹمی کیوں ہے؟ نہیں، زندہ طالبان بھی پنجاب میں گرفتار ہوتے ہیں. جو کوئی دہشت گردی میں جب انوالو ہوتا ہے، اگر آپ ان کی انٹروگیشن رپورٹس پڑھیں گے تو ان کے لنکس پاکستانی طالبان اور ان سب سے اسٹیبلش ہوئی ہیں. اچھا، دوسرا ایک چیز میں تمام IG صاحبان سے میرا سوال یہ ہے کہ ابھی ایک بڑی میرے نزدیک تو پریشان کن ڈیولپمنٹ ہوئی جب گورنمنٹ نے پھانسی کی سزاؤں پہ دلامت روک دیا عمل، کیونکہ اس کے اندر تحریک طالبان پنجاب کی بھی دھمکی آ گئی، لشکر جھنگوی کی بھی دھمکی آ گئی. تحریک طالبان کے ڈاکٹر عثمان صاحب، جن کا ویسا نام وکیل ہے، جو GHQ میں انوالو تھے، ان کی سزائے موت پہ عمل درآمد ہونا تھا اگست 23 کو. اسی طرح LEJ کے عطاء اللہ تھے، محمد اعظم تھے، اور اس کے اوپر سے دھمکیاں آ گئیں. اب فکر یہ کی جا رہی ہے کہ شاید یہ جو پیریڈ ہے اس میں دوبارہ جیل بریکس نہ ہوں. میں تینوں IG صاحبان سے باری باری پوچھنا چاہتا ہوں، کیا پنجاب کی جیلیں محفوظ ہیں؟ اگر ہیں تو کتنی ہیں؟ پنجاب سے شروع کرتے ہیں پھر دوسری جگہ جاتے ہیں. پنجاب کی جتنی بھی جیلیں ہیں ان کے کافی حد تک محفوظ ہیں، اور وہاں کافی حد تک. خان صاحب، کافی حد تک کا کیا مطلب ہے؟ یا ہیں یا نہیں ہیں؟ پنجاب کی جیلیں جو ہیں وہ محفوظ ہیں، اور ہم ایبسلیوٹلی جو کہتے ہیں 100% ٹیررسٹ پروف ہیں. جی، ہماری جیلیں 100% ٹیررسٹ پروف ہے، اور ہم جو بھی اس قسم کا وقوع یا کوئی ہے اس کے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو. جی احسان صاحب، آپ بتا دیں فرنٹیئر کا تو فرنٹیئر کی عادت پڑی ہوئی، خیبر پختونخوا کا تو یہ 2 واقعات کے بعد تو دل نہیں مانتا، لیکن اب کیا سچویشن ہے؟ I agree with you. We have had a very poor track record. لیکن جو اس وقت موجودہ جیلیں ہیں اس میں خاص ذکر کروں گا ہری پور جیل کے اوپر ہمیں تھریٹس آئی تھیں. That has been secured. اور ایک اور ہم KP میں کر رہے ہیں کہ there is an under construction jail in مردان. اس کو ہم ایک ہائی سیکیورٹی جیل کا درجہ دے رہے ہیں. And we are going to make some amendments into the building, into the construction, اور اس کو ہم ایک ہائی سیکیورٹی جیل بنانے کا پلان کر رہے ہیں. And it should be ready in the next 2-3 months. اور اس میں جتنے بھی ہائی پروفائل اس قسم کے قیدی ہیں ان کو ہم وہاں شفٹ کریں گے. لیکن جو جیلیں ہماری پرانی جیلیں ہیں وہ اب اس قابل نہیں رہیں کہ جیل بریکس ہوتی تھیں فرام جو اندر سے ہوتی تھیں. اب اس قسم کے اٹیکس کے لیے یہ جیلیں تیار نہیں تھیں. تو ہم نے اب اس وقت یہ کر لیا ہے کہ جتنی ہماری جیلیں ہیں ان کو تو ہم نے سیکیور کر دیا ہے. جو فیوچر کے لیے اب یہ ہے کہ اس کو ہم نے نفری جو دی ہے یا اسٹرینگس جو پرووائڈ کی ہے مختلف جگہوں سے ہم نے وڈرا کر کے وہاں پہ لگائی ہے. اسی طرح ہم نے بعض جگہوں پہ فرنٹیئر کورٹ، فرنٹیئر کانسٹیبلری اور آرمی کی ڈپلائمنٹ کی ہے. بٹ دس کی ناٹ گو آن فار ایور. وہ آج ہری پور جیل سر میرا آخری 1 منٹ رہ گیا ہے. میں کائنڈلی آخری 1 منٹ ہے، میں تمام IG سے 10 سیکنڈ کا جواب چاہتا ہوں. کیا ہم سارا دن ناکوں پہ پولیس کو دیکھتے ہیں، جب ان سے بات کرتے ہو کہتے ہیں ہمیں نہیں کسی نے کہا، انہوں نے کہا ہے جو مشکوک ہے روک لو. ان کے پاس مشکوک کی ڈیفینیشن نہیں ہے، ان کے پاس کوئی اکوپمنٹ نہیں ہے. یہ ناکوں پہ دیکھتے کیا ہیں؟ سکھیرا صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں. سر چھوٹا سا جواب. ان کو نہیں پتا وہ کیا دیکھ رہے ہیں، بس ہوا میں ہی وہ تکے مار رہے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا ٹریننگ ہے؟ بات یہ ہے کہ بریفنگ تو ان کو ہوتی ہے، لیکن اگر اچھا پولیس افسر ہو تو یقیناً وہ مشکوک جو اس کی ڈیفینیشن ہے اس کو پتہ بھی ہونا چاہیے اور وہ اس کو چیک بھی کرنا چاہیے. میں آخری ایک بات ضرور آپ کے توقع سے کرنا چاہوں گا کہ لا انفورسمنٹ، جیسے آپ نے DA خان کی بات کی، وہاں پہ فورس موجود تھی، اسلحہ موجود تھا، سب کچھ موجود تھا. مسنگ کیا تھا؟ موٹیویشن اور کمٹمنٹ مسنگ تھی. اور یہ اس وجہ سے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم جو ہے وہ جب تک لا انفورسمنٹ کے پیچھے کھڑی نہیں ہوگی، جب تک اس دہشت گردی جنگ کو اپنی جنگ نہیں سمجھا جائے گا، پوری قوم نہیں سمجھے گی،
اس وقت تک یہ فورسز میں بھی شاید وہ کمٹمنٹ اور وہ موٹیویشن نہیں آئے گی. یہ پوری بالکل صحیح قوم جو بات ہے, ہے, اسی بات میں ختم میڈیا ہے, کرتے سب ہیں. ہے. جی آئی ایم افریڈ وی رن آؤٹ آف ٹائم. آپ تینوں کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ پروگرام میں بات کرنے کا. ناظرین ویری کوئکلی 2-3 باتیں. ایک تو یہ ہے کہ پولیس کی 2 ہی چیزیں ہونی چاہیے. ایک ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے. ٹریننگ میں آپ کو صاف نظر آ رہا ہے کہ بہت زیادہ کیپیسٹی فلاز ہیں. آپ نے بلوچستان کی بات سنی, وہاں پہ 25,000 میں سے 5,000 کے پاس تو صرف اسلحہ ہے, باقی ٹریننگ نہیں ہے. پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ہوئی ہوئی ہیں پنجاب کے اندر بھی, باقی سب چیزیں ان کے بقول ان کے اپنے آئی جی صاحب کے سب ٹھیک ہے. اسلحے کی پرابلم وہاں پہ بھی ہے. یہی پرابلم کے پی کے اندر بھی آپ کو نظر آ رہی ہے. 2 چیزیں بڑی ضروری ہیں. ایک تو پولیس کے پیچھے کھڑا ہونا ہوگا, عوام کو, گورنمنٹ کو, ٹوٹل مورائل بلڈ اپ. پولیٹیکل بالکل بند ہونی چاہیے, انٹرفیرنس بند ہونی ہوگی اپوائنٹمنٹس کے اندر, پروموشنس کے اندر اور تمام پوسٹنگس کے اندر. اور تیسری بہت سب سے ضروری بات, اگر ہم نے مذہبی انتہا پسندی کو ختم کرنا ہے تو پولیس کی صفوں میں سے بھی مذہبی انتہا پسندوں کو نکالنا ہوگا. ریویو کرنا ضروری ہے, بیک گراؤنڈ چیکس کرنا ضروری ہے. جب تک یہ ختم نہیں ہوگا ہم یہ جنگ ہار جائیں گے. اور سب سے آخر میں یہ پرائرٹی ہونی چاہیے. ہم نے دیکھا بلوچستان میں اربوں روپے گئے, لیکن وہاں کی پولیس کی حالت, یہی حال ہم نے کے پی کے میں دیکھی. پنجاب میں بھی ہمیں کوشش ٹھیک ہے لیکن کیپیسٹی وہاں پہ بہت کم ہے. یہ ہماری پرائرٹی ہے. پولیس ہماری فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہے, سیکنڈ لائن آف ڈیفینس ہے انٹرنلی, اینڈ لاسٹ لائن آف ڈیفینس ہے. اس کو مضبوط کریں گے تو اس معاشرے میں کچھ امن ہوگا, لا اینڈ آرڈر ہوگا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.